अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुहेल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मंशियात और मुबीना फ़हाद स्कैंडल, इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। ये वावेला मचा हुआ है एक, और हर तरफ इस किस्म की जंगल में आग की तरह ये बात फैली हुई है। नेशनल मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, हर तरफ ये चर्चा हो रखा है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या हो रहा है। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले भी देख ली होंगी, सुन ली होंगी मीडिया के थ्रू कि कैसे हुआ, ये कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कैसे पकड़े गए, क्या एफआईआर हुई। मैं आज आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊंगा कि कौन कौन पकड़ा गया, कब पकड़ा गया और इनका नेटवर्क कैसे है, कौन लोग इसमें मुलविस हैं, किस तरह ये मकरू धंधा किया जा रहा था, और जो हमारे वीसी हैं उनका क्या किरदार रहा, जो हमारे गवर्नर हैं, गवर्नर पंजाब अलीगौर रहमान साहब, उनका क्या किरदार रहा, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए इसके ऊपर, या स्टूडेंट्स को किस तरह ब्लैकमेल किया जाता था, किस तरह मंशियात सप्लाई की जाती थी, कहाँ कहाँ डांस पार्टीज़ होती थी और कैसे की जाती थी। और ये सारा नेटवर्क मैं ये चीज़ें आज आपको मैं बताऊंगा। वीडियो आपने पूरी देखनी है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अच्छा जी, बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले 20/6/2023 को अबू बकर नामी शख्स हैं, फाइनेंस डायरेक्टर हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी के, वो पकड़े जाते हैं जी। पकड़े कहाँ से जाते हैं जी? ये इस्लामी यूनिवर्सिटी बगदाद रोड जो है, जिस तरफ इस्लामी यूनिवर्सिटी को जाते हैं बहावलपुर सिटी की तरफ से, वहाँ से इनको पकड़ा जाता है। और पकड़ा कैसे जाता है? एक इन्फॉर्मेशन बेस पे पकड़ा जाता है, क्योंकि देखें ये गुज़रते तो रोज़ ही होंगे वहाँ से, लेकिन उसी दिन क्यों पकड़े गए? इंफॉर्मेशन बेस्ड होगा कि कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली होगी, तो उस बेस पे वो पकड़े गए। उनकी गाड़ी को रोका गया और गाड़ी में उनके साथ एक लड़की थी, और जब तलाशी ली गई तो उनसे आइस बरामद हुई, 6 ग्राम आइस बरामद हुई इनसे, और कुछ जिनसी अद्वियात बरामद की गई इनसे। और उसके बाद इनको गिरफ़्तार किया गया। वहाँ से गिरफ़्तार करने के बाद एक एफ़आईआर लॉन्च की गई 9B की इनके ख़िलाफ़, और उसके बाद 2 से 3 दिन में इनकी ज़मानत भी हो गई। अच्छा, अब ये 2 से 3 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने इनसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन रिकवर की, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे एक्शन नहीं किया गया उस वक्त, क्योंकि पुलिस DPO साहब बहावलपुर जो हैं सैयद मोहम्मद अब्बास साहब, उन्होंने एक प्लान मुरतब किया कि यहाँ पर हमने इस पूरे नेटवर्क को पकड़ना है। अच्छा जी, उसके बाद इनकी ज़मानत के बाद एक खामोशी छा गई बिल्कुल। और जब इन लोगों ने, यूनिवर्सिटी के लोगों ने देखा कि अब ये काम ठंडा हो गया है, गिरफ़्तारी के बाद ज़मानत भी हो गई और अब दोबारा इस किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, तो उसके बाद ये दोबारा से एक्टिव हुए। अच्छा जी, दोबारा एक्टिव हुए 28/7/2023 को। दोबारा से एक शख्स पकड़ा जाता है जिसका नाम मेजर रिटायर इजाज़ हुसैन, जो कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का। अच्छा, पुलिस अपनी रूटीन की चेकिंग पे होती है और एक गाड़ी आती है, और वो जब देखती है कि पुलिस सामने चेकिंग कर रही है, क्योंकि डर तो था पहले से, उनके जहन में था कि पहले भी हमारा एक बंदा गिरफ़्तार हुआ इसी तरह से। तो जैसे ही उन्होंने देखा पुलिस को, और गाड़ी उन्होंने सेम रूट से रॉन्ग साइड पे वापस को मोड़ी, और जब पुलिस ने देखा कि ये गाड़ी वापस टर्न हुई है, तो ज़ाहिर है मशकूक होगी, इसलिए वापस टर्न हुई है। उन्होंने गाड़ी का पीछा करके गाड़ी को रोक के और उनको रोका। जब गाड़ी की तलाशी ली गई और देखा गया, तो वहाँ से उनके पास से भी आइस, जो कि मंशियात है, ममनुआ मंशियात है, वो बरामद होती है, चर्स बरामद होती है। आइस की मिकदार तकरीबन 8 से 10 ग्राम थी जो बरामद हुई, और उनसे भी वही जिनसी अद्वियात बरामद हुई। उनके साथ एक लड़की भी थी, उनको भी गिरफ़्तार किया गया, उनके ख़िलाफ़ भी एफ़आईआर लॉन्च की गई, और यहाँ से असल एक्शन पुलिस ने स्टार्ट किया और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, क्योंकि मेन किरदार उन्होंने पकड़ लिया जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड था, कि पहले से इनके पास, पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन थी इस शख्स के बारे में, लेकिन पहले इसको हाथ नहीं डाला गया और सबूत के साथ इसको पकड़ा गया।
اچھا، اب جب اس سے فردر انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اس انویسٹیگیشن میں بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. سب سے پہلے تو ان کا موبائل لیا گیا، موبائل ان لاک کروایا گیا، اور اس کے اندر جتنا بھی مٹیریل تھا، کوئی 5,500 کے قریب اس کے اندر تصویریں اور ویڈیوز تھیں، نازیبہ تصویریں، نازیبہ ویڈیوز، فحش مواد بہت زیادہ ملا اس کے اندر سے. تو سب سے پہلے پولیس نے یہ کیا کہ انہوں نے فورینزک کے لیے لاہور بھجوایا وہ فون، تاکہ یہ کنفرم ہو جائے کہ اس فون کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی، جو ڈیٹا ان کا اپنا اوریجنل تھا وہی ہے. پولیس نے اس میں کوئی اپنا کردار ادا نہیں کیا کہ اس میں انہوں نے خود سے کچھ ڈالا ہو، تو اس لیے فورینزک کروایا گیا اس کا. ادویات بھی برآمد ہو گئیں، ایک لڑکی بھی اس کے ساتھ تھی. اچھا، اب جب چیف سیکورٹی آفیسر کو مزید انویسٹیگیشن کی گئی اس نے، تو ہولناک انکشافات کیے گئے اس کی طرف سے. اس کا ویڈیو بیان بھی ہے، اور ان کا ویڈیو بیان بھی آپ سن لیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں. 5.5 سال یہاں ہو گئے ہیں. اس میں ڈاکٹر ابوبکر ہے، ڈاکٹر گانجا صاحب ہیں، اس کے بعد ڈاکٹر سلیم صاحب ہیں، اس کے بعد ڈاکٹر ایم ایل طاہر صاحب ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر عمران ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ 15 بندے ہیں تو ان میں سے 8-10 تو ایسے ہیں جو کہ لڑکیوں میں بھی انوالو ہیں، فیمیل میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کرپشن میں بھی انوالو ہیں، فائنینشیل ہے. پینے پلانے میں یہ ہے کہ پینا پلانا ظاہر ہے کوئی اوپنلی وہاں یونیورسٹی کے اندر تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن جو باہر کی باتیں ہیں، یہ جتنے لوگ میں نے آپ کو بتائے ان میں آلموسٹ ہاف ایسے ہیں جو کہ پیتے بھی ہیں. شراب کا مجھے آئیڈیا ہے، چیس بھی پیتے ہیں کچھ لوگ جو اسموک کرتے ہیں. اور اچھا جی، ویڈیو بیان سننے کے بعد آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ چیف سیکورٹی آفیسر صاحب نے اپنے اس بیان میں، جو ایک بیان کا حصہ ہے، اس میں کچھ ٹیچرز جو پروفیسرز ہیں یونیورسٹی کے، ان کے نام لیے کہ یہ لوگ بھی انوالو ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسلامیہ یونیورسٹی کے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر اگر کوئی 15 سے 20 لوگ ہیں ڈپارٹمنٹ کے اندر، ٹیچرز اور وہاں کا عملہ، تو اس میں سے 8-10 لوگ ہر ڈپارٹمنٹ کے انوالو ہیں، منشیات میں بھی انوالو ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ لڑکیوں کے معاملے میں بھی انوالو ہیں، اور اس کے علاوہ کرپشن میں بھی انوالو ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے، انہوں نے کہا کہ کرپشن میں بھی یہ لوگ شامل ہیں. اچھا، اب ان لوگوں کا طریقہ واردات کیا تھا؟ اب نیکسٹ اس پہ آ جاتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح یہ سب کر رہے تھے، اور اتنا دیدہ دلیری سے مکروہ دھندا چلایا جا رہا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور کتنے عرصے سے چل رہا تھا. تو اس سے پہلے نا میں آپ کو ایک لنک بتاتا ہوں کہ یہ جو ہمارے وی سی عطر محبوب صاحب ہیں، یہ کون ہیں، کہاں سے آئے تھے بہاولپور میں ایز اے وی سی، اور یہ جو ڈائریکٹر فنانس ہے، ان کا آپس میں کیا ہے، کنیکشن کیا ہے. عطر محمود صاحب ہوتے تھے خواجہ فرید یونیورسٹی رحیمیہ رخاء میں، اور اس وقت ابو بکر صاحب بھی وہاں پر فنانس ڈائریکٹر تھے. جب عطر محبوب صاحب اسلامی یونیورسٹی میں آ کے یہاں پہ اپوائنٹ ہوئے ایز اے وی سی، تو یہ اپنے ساتھ وہاں سے ابو بکر صاحب جو فنانس ڈائریکٹر تھے، ان کو بھی ساتھ یہاں اسلامی یونیورسٹی میں لے آئے اور ان کو یہاں پہ فنانس ڈائریکٹر کی جاب دی. تو یہ دونوں تب سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور یہ دونوں بہت آپس میں کلوز ہیں. اور تیسرے یہ جو میجر ریٹائر اعجاز حسین شاہ صاحب ہیں، یہ پچھلے 7 سال سے اسلامی یونیورسٹی کے چیف سیکورٹی آفیسر ہیں. ٹھیک ہے جی، ان کا تو آپس میں یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور جو وی سی صاحب ہیں ان کو یہ ساری چیزیں ان کے نوٹس میں ہیں، ان کو یہ ساری چیزیں پتہ ہیں. ان کے نوٹس کے بغیر یہ سب کچھ نہیں ہو جاتا. وہ اس لیے نہیں ہو جاتا کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اوپر سے نیچے تک وی سی صاحب ہوں، فنانس ڈائریکٹر ہوں، یا یہ چیف سیکورٹی آفیسر ہو، اور نیچے ایک اور شخص ہے جس کا نام الطاف ہے، جو کہ ٹرانسپورٹ کا آفیسر ہے. ٹرانسپورٹ، اسلامی یونیورسٹی کی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کا انچارج ہے، وہ بھی گرفتار ہے. اب ان سب چیزوں سے کنیکشن ملتا ہے، ایک اور طرف جاتا ہے، اور وہ کنیکشن ہے اسلامی یونیورسٹی کی گرلز ہاسٹلز کی وارڈن، وہ بھی اس میں شامل ہے، اس کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے. اچھا، اب اس میں کنیکشن ہوتا کیسے تھا، یہ لڑکیوں کو بلیک میل کیسے کرتے تھے، اور یہ ڈانس پارٹیز جو ارینج کی جاتی تھی، کہاں کہاں پہ ارینج کی جاتی تھی، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب اس میں کہ دن کے وقت تو اسٹوڈنٹ کے لیے نکلنا یونیورسٹی سے بہت آسان ہے، کیونکہ دن کو کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، لڑکی کہیں بھی یا لڑکی ہو یا لڑکا ہو کہیں بھی آ جا سکتے ہیں. اصل پرابلم ہے کہ یہ پارٹیز جو فارم ہاؤسز پہ رکھی جاتی تھیں، جو کہ یہ میجر ریٹائر اعجاز حسین کا فارم ہاؤس ہے آؤٹ سائڈ دا یونیورسٹی، اور ود ان دا یونیورسٹی میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، ڈانس پارٹیز وغیرہ ہوتی تھی، جس میں
سٹاف کے لوگ بھی انکلوڈ ہوتے تھے, یہ لوگ بھی انکلوڈ ہوتے تھے, جہاں پہ منشیات کا بے دریغ استعمال ہوتا تھا اور لڑکیوں کا جنسی استحصال بھی کیا جاتا تھا. اچھا, اب ہوتا کیا تھا کہ رات کے وقت جو گرلز ہاسٹلز میں رہتی ہیں لڑکیاں, ان کو طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنایا جاتا تھا آن میڈیکل گراؤنڈز. اس کے بعد اسلامی یونیورسٹی کی جو ایمبولینس ہے اس میں ڈال کر ان کو ہاسپٹل کے لیے روانہ کیا جاتا تھا, لیکن اصل میں وہ پہنچتی تھی منزل مقصود پر, جو کہ فارم ہاؤس تھا میجر ریٹائر اعجاز حسین کا. وہاں پر جا کے یہ ڈانس پارٹیز ہوتی تھیں, وہاں پہ منشیات کا بے دریغ استعمال ہوتا تھا, اسٹوڈنٹس کو بلیک میل کیا جاتا تھا. اب اتنا ایزی کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی اسٹوڈنٹ کو ایزیلی بلیک میل کیا جا سکے؟ بلیک میل کرنے کے لیے یہ ایک نیٹ ورک دوسرے نمبر پہ آ جائیں کہ جو سیکورٹی انچارج صاحب ہیں, ان کے انڈر جتنے بھی اسلامی یونیورسٹی کے سیکورٹی گارڈز آتے ہیں, وہ کیا کرتے تھے کہ یونیورسٹی کے اندر ظاہرہ اسٹوڈنٹس میل فیمیل دونوں پڑھتے ہیں وہاں پر, تو جو اسٹوڈنٹس کپل میں بیٹھے ہوتے تھے, لڑکا لڑکی اکیلے بیٹھے ہیں کسی جگہ پر کسی یونیورسٹی کے حصے میں کینٹین کے اوپر, تو ان کی ویڈیوز بنائی جاتی تھی چوری چھپے, جو کہ یہ گارڈز بناتے تھے. اچھا, اب یہ گارڈز ویڈیوز بنانے کے بعد یہ دیتے تھے چیف سیکورٹی آفیسر کو. اس کے بعد ان اسٹوڈنٹس کو ان ویڈیو کی بیس پہ بھی بلیک میل کیا جاتا تھا کہ یہ ویڈیوز جو ہیں یہ آپ کے گھر بھیج دی جائیں گی, آپ کے پیرنٹس کو بلا لیا جائے گا اگر آپ ہم سے کوآپریٹ نہیں کریں گے. ایک تو طریقہ یہ ہو گیا, اور دوسرے نمبر پر ان کو لالچ دیا جاتا تھا کہ آپ کا CGPA بڑھا دیا جائے گا, اگر آپ ہم سے کوآپریٹ نہیں کریں گے تو آپ کو پیپر میں فیل کر دیا جائے گا, اگر آپ کوآپریٹ کریں گے تو آپ کو اسکالرشپس بھی دی جائیں گی, اور آپ کا اگر کوئی پیپر فیل ہو رہا تو ہم اس کو اس پیپر میں پاس بھی کروا دیں گے. اچھا, یہ ساری واٹس ایپ چیٹس بھی برآمد ہوئی ہیں. ان کے جو موبائل فرانسک کے لیے گیا ہے اس کے اندر واٹس ایپ چیٹس ہیں, وہ بھی اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کو CGPA کے لیے کہا جا رہا ہے, یا جس سے منشیات جو ڈیلر ہیں ان سے کیسے ڈیل کیا جا رہا ہے. اور اس میں مزید یونیورسٹی کے کچھ اور ملازم بھی شامل ہیں, ان کا ڈیٹا بھی ساتھ چل رہا ہوگا, کیونکہ پولیس نے ایک کمپلیٹ انویسٹیگیشن رپورٹ بنا کر وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوا دی ہے, اور ساتھ IG پنجاب کو بھی بھجوا دی گئی ہے. اس میں فردر کیا کیا گیا؟ فردر یہ کیا گیا ہے کہ ہمارے بہاولپور کے جو RPO صاحب ہیں, DIG صاحب, انہوں نے 5 لوگوں پر مشتمل ایک اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی بنا دی ہے کہ جو اس واقعے کو مزید انویسٹیگیٹ کرے گی. اچھا, اب اس میں گرلز ہاسٹل کی وارڈن بھی شامل ہو گئیں, ان کے گارڈز بھی شامل ہو گئے, ہر ڈپارٹمنٹ میں سے 8 سے 10 پروفیسرز, ٹیچرز یا وہاں کا جو کلیریکل سٹاف ہے ان میں سے بھی لوگ شامل ہو گئے. اب یہ سارا نیٹ ورک پچھلے کوئی 6-7 سال سے چل رہا ہے, آج تک ایکسپوز نہیں ہوا. اور جب یہاں پر چیزوں کو غور سے دیکھا گیا اور کچھ ہماری ایجنسیز کی رپورٹس کے مطابق ان چیزوں کو جب انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا تو یہ ساری چیزیں سامنے آئیں کہ اتنا بڑا مکروہ دھندا یہاں پر چل رہا ہے اور کسی کو خواب و خیال نہیں ہے. وہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کو اس اعتماد میں بھیجتے ہیں کہ جامعہ میں جا کر اپنا مستقبل سنواریں, اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے تعلیم حاصل کریں, اور وہ اس قسم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کے آج سامنے آ گیا. اور یہ ایک کسی ادارے کی بات نہیں ہے, یہ اوورآل بہت سارے اداروں میں ایسا ہو رہا ہے. اب جو پکڑا گیا وہ چور ہے فی الحال تو. اچھا, اس سے بہتر ہے کہ ہم مدارس کو بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہاں پر بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, لیکن اگر اب اس واقعے کو دیکھا جائے تو مدارس تو بہت بہتر ہیں ان سے. ہمارے جو یہاں پر اس جامعہ کے اندر واقعہ ہوا ہے اور ان کا ریلیشن دیکھیں نا کہ یہ نیچے سے اوپر تک لوگ انوالو ہیں اس میں. اب VC صاحب کی بات کر لیں کہ عطر محبوب صاحب جو ہیں وہ جناب اتنے عرصے سے یہاں پہ اپوائنٹ ہیں, اور اب کل کی ڈیٹ میں میرا خیال جو ابھی یہ منتھ چل رہا ہے اس کی 25 یا 26 کو وہ نا ان کا جو ہے نا ٹائم وہ ختم ہو رہا ہے. اب وہ پچھلے 1 ہفتے سے اپنی ایکسٹینشن کے لیے لاہور بیٹھے تھے گورنر پنجاب صاحب کے پاس. اب گورنر پنجاب صاحب کا بھی اگر ذکر آیا تو میں ان کا بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ گورنر پنجاب جو ہیں بلیغ الرحمان صاحب, ان کا تعلق بھی بہاولپور سے ہے. ان کی طرف سے ابھی اس قسم کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا, لیکن یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے قائمہ کمیٹی کی جانب سے یا DIG کی جانب سے IG پنجاب کی جانب سے کچھ چیزوں کو فردر ری انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے انیشیٹیوز لیے گئے. اب VC صاحب کی بات پہ آتے ہیں دوبارہ کہ VC صاحب 1 ہفتے سے لاہور میں بیٹھے ہیں اپنی ایکسٹینشن کے لیے,
لیکن خدا کا شکر یہ ہوا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن نہیں ملی. اچھا ایکسٹینشن نہیں ملی اور کیونکہ یہ بیچ میں واقعہ ہو گیا اور اس کے بعد اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے قائمہ کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں اسلام آباد میں, انہوں نے طلب کیا تھا ان کو وی سی صاحب کو کہ وہ ہمارے کمیٹی کے سامنے پیش ہوں, لیکن وہ پیش نہیں ہوئے اور پیش نہ ہونے کی وجہ سے قائمہ کمیٹی کے چیئرمین نے سفارش کی ہے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں, اور جو کہ شاید 1-2 دن میں وارنٹ گرفتاری جاری ہو بھی جائیں گے. اس کے بعد قائمہ کمیٹی نے ڈی پی او بہاولپور کو طلب کر رکھا ہے اور ان سے بھی مزید بات کریں گے اور اس معاملے کو دیکھیں گے. اچھا اب آتے ہیں جی اگلے حصے پہ کہ یہ سارا جو سسٹم چل رہا ہے اور اس میں پھر یونیورسٹی, اسلامی یونیورسٹی کا موقف جو سامنے آ رہا ہے وہ بھی میں آپ کو لازمی بتاؤں گا کہ وہ ان کا کیا کہنا ہے. اب اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور کے لیگل ایڈوائزرز یا ان کے جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں ان کے اوپر ان کا موقف آ رہا ہے, اور موقف یہ آ رہا ہے کہ یہ جو ہمارے 2-3 لوگ گرفتار ہیں ان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے, یا عطر محبوب صاحب جن کی ایکسٹینشن کو روکنے کے لیے سب پروپیگنڈا کیا گیا ہے, دس اینڈ دیٹ, اس طرح کی بہت ساری چیزیں. کچھ اسٹوڈنٹس کے انٹرویو بھی چلائے گئے ہیں اسلامی یونیورسٹی کے فیس بک پیج کے اوپر کہ جی اسلامی یونیورسٹی میں یہ بہت اچھا سسٹم چل رہا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے جیسا دکھایا جا رہا ہے. چلیں جی اس بات کو دیکھیں, اگر یہ آپ موقف پیش کرنا ہے آپ نے کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے, پھر جو بھائی صاحب پکڑے گئے ہیں اعجاز صاحب چیف سیکورٹی آفیسر, ان کا تو اعترافی بیان آ چکا ہے, انہوں نے سب کچھ اپنا بتا دیا ہے کہ کون, انہوں نے بلکہ نام لیے ہیں پروفیسرز کے, کون کون سے پروفیسرز انوالو ہیں. اب ان جن پروفیسر ڈاکٹرز کا انہوں نے ذکر کیا کہ یہ لوگ انوالو ہیں, ان کے دفاع میں بھی کچھ لوگ سوشل میڈیا پر آئے ہیں کہ ان پہ جھوٹے الزامات لگ رہے ہیں. پھر جھوٹے الزامات کس نے لگائے ہیں؟ پولیس نے تو لگائے نہیں ہیں. جو میجر صاحب پکڑے گئے ہیں انہوں نے یہ الزامات لگائے ہیں کہ یہ لوگ انوالو ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے آپ انوالو نہیں ہیں, آپ سامنے آئیں, انکوائری کا سامنا کریں, یا پھر لگتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے تو حد عزت کا دعویٰ کر دیں نا, دعویٰ کریں آپ میجر صاحب پر, پولیس پہ نہیں کر سکتے یا کسی اور پہ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ الزام پولیس نے نہیں لگایا, یہ الزام آپ کے ہی اسلامی یونیورسٹی کے جو چیف سیکورٹی آفیسر ہیں یہ انہوں نے لگائے ہیں. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پروفیسر صاحب سچے ہیں, یوں ہیں وہ ہیں, مطلب ان کے دفاع میں آئے ہوئے ہیں, بھائی دیکھ تو لو کہ الزام لگا کون رہا ہے. اور اگر اب ہوا چلتی ہے تو سب کو لگتی ہے, اب ہوا تو لگ گئی سب کو, اب سب کچھ تو سامنے آ چکا ہے, اب آپ کس چیز پہ پردہ ڈال رہے ہیں, آپ کس چیز کو چھپا رہے ہیں اور کس چیز کا دفاع کر رہے ہیں. دفاع اس وقت آپ کر سکتے تھے جب یہ گرفتار ہوتے اور ان سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوتی اور صرف اس پہ الزام لگتا, پھر آپ یہ اپنا موقف پیش کر سکتے تھے. سب کچھ برآمد ہوا, منشیات برآمد ہوئیں, جنسی ادویات برآمد ہوئیں, تصویریں برآمد ہوئیں, ویڈیوز برآمد ہوئیں, اس کے بعد انہوں نے اپنا اعترافی بیان دے دیا, جرم اپنا مان لیا. ان سب کے بعد تو اس کے نیٹ ورک کو پکڑنا باقی ہے کہ کون کون مزید لوگ. اب ایک اور یہ انویسٹیگیشن رپورٹ میں بتایا گیا ہے کوئی 100 سے اوپر لوگ ہیں, 100 سے اوپر لوگ ہیں اسلامی یونیورسٹی کے اندر جن پر منشیات کے پرچے ہیں, جن پر FIRs ہیں, جو ان جرائم میں شامل ہیں اور اسلامی یونیورسٹی میں ہیں اس ٹائم. ان میں اسلامی یونیورسٹی کے ملازم بھی شامل ہیں اور اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی شامل ہیں جن کے تھرو یہ منشیات آگے فروخت کی جاتی تھی. پہلے تو ان اسٹوڈنٹس کو منشیات کی لت لگائی جاتی ہے, لت لگانے کے بعد انہی کے تھرو آگے وہ سیل بھی کی جاتی ہے. اور یہ ہمارے سارے جو پروفیسر, ٹیچرز اور یہ سیکورٹی آفیسر اور فنانس ڈائریکٹر یہ سب اس میں انوالو ہیں. یہ ہر بندہ اپنا اپنا حصہ لے رہا ہے, ہر بندہ اپنا حصہ لے رہا اور کھا رہا ہے. اسی لیے آج تک یہ بات سامنے نہیں آئی کیونکہ اوپر سے نیچے تک سب یہ ملے ہوئے ہیں. اب گورنمنٹ اس پہ کیا انیشیٹو لے رہی ہے وہ میں نے بتا دیا کہ وزیر اعلیٰ نے اس پہ نوٹس لیا ہے, اور نوٹس لینے کے بعد انہوں نے بھی انکوائری ٹیم بنا دی ہے. IG پنجاب صاحب نے بھی یہی کچھ کیا ہے کہ یہ سب ماجرا ہے کیا, اور یہ ماجرا بڑا خطرناک ہے جی ہمارے تعلیمی اداروں کے بارے میں کہ بہاولپور اسلامی یونیورسٹی میں کہ یہ لوگ کس طرح منشیات کے دھندے میں انوالو ہیں, کس طرح یہ لڑکیوں کے جنسی استحصال میں انوالو ہیں. اب وہ جو پیرنٹس ہیں وہ کیا سوچیں گے اور کس طرح کریں گے. اب اس کے بارے میں احتجاج ہونا چاہیے تھا, اصل میں احتجاج تو ہوا نہیں کیونکہ کوئی بھی سامنے نہیں آنا چاہتا. جو لوگ شامل ہیں, اب اگر کوئی آ کے پیرنٹس بھی احتجاج کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ لگے گا کہ یار ان کی بچیاں بھی شامل تھیں ان چیز میں, تو ہر بندہ اپنی عزت بچا رہا ہے.
اور سائڈ پہ ہے ابھی تک اس پہ نہیں، لیکن اس پہ ایک انویسٹیگیشن، فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بننی چاہیے جس میں ISI IB کے لوگ شامل ہونے چاہیے، کیونکہ جب تک یہ پورا اب نیٹ ورک بے نقاب نہیں ہوگا نا اور تمام لوگوں کو نہیں پکڑا جائے گا، یہ کام رکے گا نہیں، کیونکہ یہ کچھ عرصے بعد پھر ٹھنڈا ہو جائے گا کام۔ آج میڈیا پہ چل رہا ہے، 2 دن بعد 3 دن بعد میڈیا پہ چلنا بند ہو جائے گا، پھر سکون ہو جائے گا، پھر یہ کام سٹارٹ ہو جائے گا۔ اب اگر ایک بھی گندی مچھلی بچ گئی نا تو یہ دوبارہ سے تالاب سارا گندا ہو جائے گا۔ تو اگر یہ میری ارباب اختیار سے ریکویسٹ ہے، چاہے وہ ہمارے DPO صاحب ہیں، DIG صاحب ہیں، IG پنجاب ہیں، وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہیں، کہ اب جو کام سٹارٹ ہو چکا ہے نا تو اس کو منطقی انجام تک ضرور پہنچائیے گا۔ جتنے بھی لوگ اس میں انوالو ہیں ان سب کو ایک تو ان کو عہدے سے ہٹانا چاہیے، ابھی تک کسی کو بھی عہدے سے نہیں ہٹایا گیا، ان کو عہدے سے ہٹایا جائے، سب کو ڈی سیٹ کیا جائے، ڈی سیٹ کرنے کے بعد ان کے اوپر فیئر انکوائری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور جو لوگ قصوروار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ جب تک سزا نہیں ملے گی یہ کام نہیں رکے گا۔ تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔